मैं एक उम्र रसीदा दाई थी। दूसरे गांव से डिलीवरी करा कर आधी रात को घर आ रही थी जब मैंने दरख्त के नीचे लेटी एक औरत को तड़पते देखा। शायद उसके यहाँ भी बच्चा होने वाला था। मैं उसकी मदद करने लगी, लेकिन जैसे ही उसका बच्चा दुनिया में आया वो बच्चा छोड़कर भाग गई। मैं उसे आवाज़ें देती रह गई, लेकिन वो खेतों में चादर संभालती हुई गायब हो गई। मैं उस बच्ची को उठाकर घर ले आई। जैसे ही घर में लाकर बच्ची को चारपाई पर रखा तो मेरी चीखें निकल गई, क्योंकि वो बच्ची, हिम्मत करो बेटी, बस थोड़ी सी हिम्मत और करो, अल्लाह करम करेगा। मैंने उस औरत के पसीने से शराबूर माथे पर कपड़ा रखते हुए उसे तसल्ली दी। वो दर्द से बुरी तरह तड़प रही थी, लेकिन उसने अपने चेहरे को एक मोटी चादर से पूरी तरह छुपा रखा था, जैसे वो अंधेरे में भी अपनी पहचान छुपाना चाहती हो। उसके मुंह से सिर्फ कराहने की आवाज़ें निकल रही थी और वो अपने होंठों को सख्ती से काट रही थी ताकि उसकी आवाज़ ज़रा भी बाहर ना निकले। मैं एक उम्र रसीदा दाई थी और सारी ज़िंदगी मैंने यही काम किया था, लेकिन उस रात सुनसान सड़क के किनारे उस पुराने दरख्त के नीचे उस औरत की हालत देखकर मेरे हाथ भी कांप रहे थे। मैं उसे मुसलसल हौसला दे रही थी, सब ठीक हो जाएगा, बस तुम अल्लाह को याद करो। कुछ देर के बाद अंधेरे में एक बच्चे के रोने की आवाज़ गूंजी। मैंने जल्दी से बच्ची को कपड़े में लिया और मुस्कुराते हुए कहा, अल्लाह ने तुम्हें चांद सी बेटी दी है। अचानक उस औरत को पता नहीं क्या हुआ, उसने एक झटके से मुझे पीछे धकेला और कुछ भी कहे बगैर दीवाना वार अपनी सारी हिम्मत जमा करके उठी और अंधेरे में खेतों की तरफ भाग गई। मैं उसे आवाज़ें देती रह गई, लेकिन वो किसी अनजाने खौफ का शिकार थी और चंद लम्हों में मेरी नज़रों से ओझल हो गई। मैंने उस मासूम जान को देखा जो सर्दी से कांप रही थी। मैंने उसे उसकी माँ की छोड़ी हुई चादर में लपेटा और तेज़ी से अपने घर की तरफ चल पड़ी। घर पहुंचकर जैसे ही मैंने लालटीन की रोशनी में उस बच्ची को चारपाई पर लटाया, उसका चेहरा देखने के लिए चादर हटाई तो मेरे मुंह से एक दिलखराश चीख निकल गई। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई और मेरा पूरा वजूद कांपने लगा। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने जल्दी से उस बच्ची को दोबारा चादर में लपेटा, उसे अपने सीने से लगाकर रोने लगी। मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया कि यह राज हमेशा मेरे सीने में दफन रहेगा। मेरा नाम सकीना है और उस अवलनाक राज से बहुत साल पहले मैं भी एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रही थी। मेरा शौहर एक निहायत नेक और मेहनती इंसान था और हमारी कुल कायनात हमारी एक ही बेटी थी जिसका नाम सोनिया था। सोनिया मेरी जान थी और मैंने उसे बहुत लाड प्यार से पाला था। हमारे घर में गुर्बत ज़रूर थी, लेकिन सुकून बहुत था। हम दोनों मियाँ बीवी अपनी बेटी की मुस्कुराहट देखकर सारी थकन भूल जाते थे, लेकिन शायद हमारी खुशियों को किसी की नज़र लग गई थी। मेरे शौहर का एक हादसे में इंतकाल हो गया और मेरी दुनिया उजड़ गई। मुझ पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मैं वक्त से पहले ही बूढ़ी हो गई। बस सोनिया का चेहरा था जो मुझे जीने का हौसला देता था। सोनिया बड़ी हुई तो मुझे उसकी शादी की फिक्र होने लगी। मैं चाहती थी कि वो जल्दी अपने घर की हो जाए। गांव के कच्चे घराने से सोनिया का रिश्ता आया तो मैंने फ़ौरन हाँ कर दी। लड़के का नाम गुफार था और वो देखने में अच्छा लगता था। मैंने अपनी हैसियत से बढ़कर सोनिया का जहेज़ बनाया और उसे दुआओं के साथ रुखसत किया। मुझे लगा वो खुश रहेगी, लेकिन शादी के कुछ अर्सा बाद ही उसके रवैये में तब्दीली आ गई। वो मुझसे कतराने लगी। जब भी मैं उससे मिलने जाती वो मुझे दरवाजे से ही वापस कर देती और कहती, अम्मा आप मेरे घर मत आया करे, गुफार को आपका आना पसंद नहीं। मैं हैरान रह जाती। वो बेटी जो मेरे बगैर नहीं रहती थी अब इतनी बदल गई। मैंने समझा शायद वो ससुराल में मसरूफ़ है या हालात सख्त हैं, इसी मैंने जाना कम कर दिया। जब उसकी बेटी पैदा हुई तो तब मैं गई थी, लेकिन वो बहुत निडार और उदास थी। उसके ससुराल वालों का रवैया भी सख्त था। मैं अपने हिसाब से उसके लिए चीज़ें ले गई थी, मगर किसी ने खुशी जाहिर नहीं की। सोनिया ने रोते हुए मुझसे कहा कि मैं ना आया करूं। मैंने दिल पर पत्थर रखकर उसकी बात मान ली। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो किन हालात से गुजर रही है। फिर एक दिन खबर मिली कि गुफार ने सोनिया को रात के अंधेरे में घर से निकाल दिया और वो गायब हो गई। मैं नंगे पाँव उसके घर गई, लेकिन गुफार ने मुझे धक्के देकर निकाल दिया। मैंने सोनिया को हर जगह तलाश किया, लेकिन वो न मिली। उस दुख ने मुझे तोड़ दिया। मैंने वो गाँव छोड़ दिया और एक दूर दराज गाँव में आकर बस गई और दाई का काम शुरू कर दिया ताकि अपने गम को भुला सकूं। फिर उसी रात में उस बच्ची को लेकर आई। अगली सुबह लोगों ने बच्ची के रोने की आवाज़ सुनी तो सब मेरे घर आ गए। उन्होंने पूछा, ये बच्ची कहाँ से आई? मैंने कहा, रास्ते में लावारिस मिली थी और मैं उसे ले आई हूँ। लोगों ने मेरी बात मान ली और मुझे दुआएं दी। मैंने उस बच्ची का नाम नूर फातिमा रखा। नूर फातिमा मेरी ज़िंदगी में रोशनी बनकर आई। मैंने उसे अपनी जान से ज़्यादा चाहा। वो मेरी खुशी बन गई, लेकिन मेरे दिल में खौफ हमेशा रहा कि कहीं उसे भी कोई मुझसे ना छीन ले। वक्त गुजरता गया और नूर फातिमा बड़ी होने लगी। वो बहुत खूबसूरत और मासूम थी। गांव के सभी लोग उससे मोहब्बत करते थे। वो हमेशा मेरे साथ रहती और मुझसे सीखती। मैंने उसे जड़ी बूटियों इलाज के बारे में सिखाया था। वो बहुत ज़हीन थी और जल्दी ही सीख जाती थी। अम्मा, ये पुदीना और अदरक का कहवा है ना, इससे पेट का दर्द ठीक होता है ना। वो अक्सर मुझे चीज़ें दिखाकर उनके फ़ायदे बताती। मैं उसकी बातें सुनकर दिल में खुश होती थी,
کیونکہ میرے بعد اس کے پاس ہنر ہوگا جسے وہ زندگی گزار سکے گی۔ وہ غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرتی اور اپنا کھانا بھی دے دیتی۔ اس کی آتے مجھے خوشی دیتی تھی، مگر وہ خوفناک رات اور میرا راز مجھے تنہائی میں ڈراتا تھا۔ میں سوچتی تھی کہ اگر نور کو سچ پتہ چلا تو وہ کیا کرے گی۔ جب نور 18 سال کی ہوئی تو وہ ماہر طبیبہ بن گئی۔ میں بوڑھی اور کمزور ہو چکی تھی، اب زیادہ نہیں چل سکتی تھی۔ گاؤں کے لوگ علاج کے لیے نور کے پاس آتے تھے۔ اماں آپ آرام کریں، میں سب سنبھال لوں گی، وہ مجھے کہتی تھی۔ ایک دن ایک غریب کسان اپنی بیمار بیوی کو لے آیا۔ نور بیوی مدد کریں، اس کے پیٹ میں شدید درد ہے، ہمارے پاس ڈاکٹر کے پیسے نہیں، وہ روتا ہوا کہہ رہا تھا۔ نور نے عورت کا معائنہ کیا اور کہا بابا فکر نہ کریں، یہ معمولی بیماری ہے، میں دوا بنا دیتی ہوں، 2 دن میں ٹھیک ہو جائے گی۔ اس نے جڑی بوٹیاں پیس کر دوائی بنائی اور کہا پیسے نہیں لینے، صرف وقت پر دوا دینا۔ کسان دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ میں اپنی بیٹی پر فخر کر رہی تھی، اس کی نیکی دور دور تک مشہور ہو گئی۔ اسی دوران ایک امیر آدمی ہمارے علاقے میں آیا۔ وہ 4 پائی پر تھا، آدھا جسم کام نہیں کرتا تھا۔ اس کی بیوی ظالم تھی، اس نے اس کی جائیداد چھین لی تھی، اسے نوکروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ اسے وقت پر کھانا بھی نہیں ملتا تھا، وہ درد میں رہتا اور موت کی دعا کرتا۔ اس کی بیوی کہتی تم مر کیوں نہیں جاتے، تم سزا بھگت رہے ہو۔ وہ آنسو بہاتا رہتا۔ ایک دن ایک ملازم آیا اور بولا نور بی بی میرے مالک کی جان خطرے میں ہے۔ ڈاکٹر نے جواب دے دیا پلیز آ جائیں۔ نور نے کہا میں آتی ہوں، اللہ بہتر کرے گا۔ اماں نے منع کیا کہ نہ جاؤ، مگر وہ نہ مانی۔ وہ حویلی چلی گئی۔ وہاں ویرانی تھی، وہ ایک کمرے میں گئی جہاں وہ آدمی تڑپ رہا تھا۔ نور نے کہا فکر نہ کریں، میں آ گئی ہوں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس نے مسکرا کر کہا مجھے لگا تھا اب موت آئے گی۔ نور نے تسلی دی۔ اسی وقت اس کی بیوی آئی اور کہا علاج پر پیسہ نہیں دوں گی۔ نور نے کہا شفا اللہ دیتا ہے، میں صرف مدد کروں گی۔ وہ عورت چلی گئی۔ نور روز آنے لگی اور دوا دیتی رہی۔ آہستہ آہستہ مریض بہتر ہونے لگا، درد کم ہو گیا اور وہ سکون سے سونے لگا اور اسے دیسی دوائیوں کا گرم قہوہ پلاتی۔ حشمت کو برسوں بعد کسی کے ہاتھ میں اتنی نرمی محسوس ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے اکثر آنسو بہنے لگتے۔ تم بہت اچھی اور نیک ہو بیٹی، ورنہ اس حویلی میں سب میری موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ میرا کمایا ہوا پیسہ آج کسی کام کا نہیں رہا۔ حشمت روتے ہوئے بولتا رہا بابا آپ ایسی باتیں نہ کریں، انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں مگر توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے، آپ صحت یاب ہونے پر توجہ دیں۔ نور اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر دلاسا دیتی رہتی۔ حشمت روز دروازے پر نظر جمائے اس لڑکی کا انتظار کرتا جیسے کوئی باپ بیٹی کا راستہ دیکھ رہا ہو۔ اسے نور کی صورت میں روحانی سکون ملتا تھا جو اس کی تکلیف کم کر دیتا۔ ایک دوپہر حشمت قدر بہتر حال میں بستر پر بیٹھا تھا۔ نور دوائی لے کر آئی۔ بیٹا تم کس کی بیٹی ہو؟ تمہاری ماں کتنی خوش نصیب ہے جس نے تم جیسی بیٹی پالی۔ حشمت نے پوچھا بابا میری صرف بوڑھی ماں ہے، وہی میری دنیا ہے، میں نے ہوش سنبھالا تو انہی کو دیکھا، انہوں نے مجھے دوسروں کا درد سکھایا۔ نور نے فخر سے کہا تمہاری ماں واقعی نیک عورت ہوگی، کاش میں بھی ایسا باپ ہوتا تو آج یہاں نہ ہوتا۔ حشمت کی آواز بھر آئی۔ اگر آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہے تو اللہ معاف کرتا ہے۔ نور نے نرمی سے کہا میری غلطیاں بہت بڑی ہیں بیٹا، شاید معافی نہ ملے، میں ماضی سے بھاگتا رہا اس لیے نام بدل لیا۔ انسان اپنے اعمال سے نہیں بچ سکتا۔ حشمت نے کہا تو نور کہنے لگی کیا آپ کا نام کچھ اور ہے؟ نور نے پوچھا نہیں میرا اصل نام غفار ہے، میں نے چھپایا تھا، میں نے اپنی بیوی سونیا اور بیٹیوں پر ظلم کیا، میں بیٹے کی خواہش میں اندھا تھا، میں نے گھر برباد کیا۔ حشمت رونے لگا۔ بابا حوصلہ رکھے، میری بیوی سونیا بہت صابر تھی بیٹا، میں ظالم تھا، میں نے دھمکی دی کہ اگر بیٹی ہوئی تو مار دوں گا، وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی اور کبھی نہیں ملے، میری زندگی جہنم بن گئی، میں نے گاؤں چھوڑا، نام بدلا لیکن سزا ساتھ رہی، دوسری بیوی نے مجھے لوٹ لیا اور چھوڑ دیا، شاید یہ سب میری بد دعا ہے۔ نور یہ سن کر کانپ گئی۔ اس نے تسلی دی اور گھر واپس آ گئی۔ نور سیدھی اپنی ماں کے پاس گئی اور روتی ہوئی کہنے لگی اماں وہ آدمی برا نہیں، وہ ٹوٹا ہوا ہے، اسے سب بتایا، اس کا نام غفار ہے۔ میں ساکت رہ گئی، سانس رک گئی، دل بھاری ہو گیا۔ وہی انسان جس نے میری سونیا کو تباہ کیا آج میری بیٹی اس کا علاج کر رہی ہے۔ میرا خون کھولنے لگا۔ نہیں نور تم وہاں نہیں جاؤ گی، میں نے سخت کہا۔ نور حیران رہ گئی۔ اماں آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ بیمار ہے، آپ نے مجھے خدمت سکھائی ہے نا؟ نور نے التجا بھرے لہجے میں مجھے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں نے کہہ دیا تم وہاں نہیں جاؤ گی، بس بات ختم۔ میری بات پتھر پر لکیر ہے، وہ انسان نہیں ناسور ہے، ہمیں ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے۔ میں نے غصے میں اونچی آواز میں کہا مگر اصل حقیقت چھپا رہی تھی، میں نہیں چاہتی تھی وہ اپنی پیدائش کا کروا سچ جان لے۔ اماں پہلے ایسی نہ تھی، آپ ہر مریض سے ہمدردی کرتی تھی، آج ایک پچھتاوے والے انسان کو کیوں معاف نہیں کر رہی؟ اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ نور نے روتے ہوئے کہا تم ابھی چھوٹی ہو، دنیا کے فریب نہیں سمجھتی،
بس کل سے شفا خانے جاؤ گے اور حویلی بھول جاؤ گے۔ میں نے رخ موڑ لیا تاکہ آنکھیں چھپا سکوں۔ نور روتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ میں صحن میں کھڑی اس رات کو یاد کرنے لگی جس نے سونیا مجھ سے چھین لی تھی، اور آج ماضی میرے سامنے آ کھڑا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا سچ چھپانا نہیں ہے۔ میں نے وضو کی اور اللہ سے رہنمائی مانگی۔ فجر کے وقت دل کو سکون ملا اور میں نے فیصلہ کیا۔ صبح نور کو میں نے بلا لیا اور کہا تم میرے ساتھ حویلی چلو گی۔ وہ حیران ہوئی مگر میں نے خاموش کر دیا۔ ہم حویلی پہنچے۔ اندر داخل ہوتے ہی گھٹن محسوس ہوئی۔ نور مجھے کمرے میں لے گئی جہاں غفار لیٹا تھا۔ اس نے نور کو دیکھا تو خوش ہوا مگر مجھے دیکھ کر کام کیا۔ اس نے پوچھا تم کون ہو؟ میں نے کہا میرا نام سکینہ ہے۔ جیسے غفار نے سنا وہ کام کیا۔ میں نے کہا میں سونیا کی ماں ہوں جسے تم نے ڈرایا اور گھر چھوڑنے پر مجبور کیا۔ وہ رونے لگا، معافی مانگنے لگا۔ میں نے روکا اور کہا رونے سے کچھ نہیں بدلے گا۔ نور حیران کھڑی تھی۔ میں نے گہرا سانس لیا اور راز بتانا شروع کیا۔ میں نے کہا سونیا تمہاری دھمکی سے بھاگی، وہ حاملہ تھی، میں نے اس کی مدد کی، اس نے چہرہ چھپایا ہوا تو اس نے بچی کو جنم دیا، مگر ڈر گئی کہ تم اسے مار دو گے۔ غفار رونے لگا۔ میں نے کہا میں نے بچی کو گھر لے آئی، جب چہرہ دیکھا تو زمین نکل گئی، وہ میری بیٹی سونیا کی اولاد تھی۔ میں نور کی طرف دیکھا اور کہا یہ بچی تم ہو نور۔ نور یہ سن کر ساکت رہ گئی۔ میں نے بتایا میں نے تمہیں چھپا کر پالا، میں نے سونیا کو ڈھونڈا اور ابھی پتہ چلا وہ یتیم خانے میں ہے، میں نے اسے بلایا ہے، وہ آ جائے گی۔ غفار کانپ گیا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، صرف سسکیاں سنائی دے رہی تھی۔ نور دیوار کے ساتھ کھڑی اپنی حقیقت جان کر رو رہی تھی۔ اتنے میں دروازے پر قدموں کی آہٹ ہوئی اور بوڑھے کاکا اندر داخل ہوئے۔ اس کے پیچھے کا دیر عمر مگر باوقار عورت کھڑی تھی جس کے چہرے پر دکھوں کے باوجود ایک عجیب سے سکون تھا۔ یہ میری سونیا تھی۔ اس کے دائیں بائیں دو نہایت ہی سلیقہ مند اور پڑھی لکھی نوجوان لڑکیاں کھڑی تھی۔ سونیا نے کمرے میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بھاگ کر مجھ سے لپٹ کے بچوں کی طرح رونے لگی۔ اماں آپ کیسی ہیں؟ اور یہ سب کیا ہے؟ آپ نے مجھے کیسے ڈھونڈا؟ اس نے روتے ہوئے سب کچھ کہہ دیا۔ میں نے اس کی آنسو پہنچے اور اسے چارپائی کی طرف موڑ دیا۔ جیسے سونے کی نظر غفار پر پڑی تو اس کے چہرے پر شدید نفرت آ گئی۔ وہ بے اختیار پیچھے ہٹی اور کانپتے ہوئے بولی یہ شخص یہاں کیا کر رہا ہے؟ آپ نے مجھے یہاں کیوں بلایا؟ میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ غفار چارپائی سے نیچے گر گیا اور گھٹنوں کے بال رینگتا ہوا سونیا کے قدموں تک آیا۔ اس نے اس کے پاؤں پکڑ لیے اور زاروں قطار ہوتے ہوئے بولا مجھے معاف کر دو سونیا، میں بد نصیب تھا جو اپنی رحمت کو نہ پہچان سکا، مجھے اپنے کیے کی سزا مل چکی ہے، بس ایک بار مجھے معاف کر دو۔ اس نے روتے ہوئے ان دونوں لڑکیوں کی طرف دیکھا اور پوچھا کیا یہ میری بیٹیاں ہیں؟ سونیا نفرت سے اپنے پاؤں پیچھے کھینچے اور مضبوط لہجے میں کہا یہ صرف میری بیٹیاں ہیں جنہیں تم نے کبھی قبول ہی نہیں کیا۔ جب تم نے بیٹے کی خواہش میں دوسری شادی کی تو تمہاری اس بیوی نے میری بچیوں کو گھر سے نکال کر یتیم خانے میں چھوڑ دیا۔ تم اتنے اندھے تھے کہ تم نے پلٹ کر ان کی خبر تک نہیں لی۔ میں خوش قسمت تھی کہ میں اسی یتیم خانے میں کام کرتی تھی اور اللہ نے میری بچیاں مجھے واپس دے دی۔ میں نے دن رات محنت کر کے ان کی پرورش کی اور آج یہ دونوں تعلیم یافتہ اور عزت دار زندگی گزاری ہیں۔ تم نے ان کا حق مارا لیکن اللہ نے انہیں کبھی محروم نہیں رکھا۔ سونے کی آواز میں ایک ماں کا غرور اور ایک ظالم کے لیے نفرت تھی۔ پھر اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور کہا مجھے زندگی بھر اس بات کا دکھ رہا کہ تمہارے ڈر کی وجہ سے میں نے اپنی تیسری بچی کو اس سرد اندھیری رات میں کھیتوں میں اکیلا چھوڑ دیا۔ میں کمزور ماں تھی اور تم ایک ظالم باپ۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ تھامے اور کہا نہیں میری بچی، میں نے تمہاری اس بچی کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ سونیا نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے آنسو صاف کیے اور نور کا ہاتھ پکڑ کر اسے اس کے سامنے لا کھڑا کیا اور کہا کہ اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے۔ جس رات تم مجھے چھوڑ کر گئی تھی اس رات میں نے ہی تمہاری مدد کی، تم مجھے پہچان نہ سکی، تم خوف میں تھی۔ میں نور کے چہرے پر ہاتھ رکھا اور کہا یہ تمہاری وہی بچی ہے جسے میں نے پالا اور ایک قابل طبیبہ بنایا اور آج اسی نے اپنے باپ کو زندگی دی۔ سونیا کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے بھر گئی۔ وہ نور کے چہرے کو چھونے لگی۔ نور روتے ہوئے اسے لپٹ گئی اور دونوں بہنیں بھی آگے بڑھ کر نور سے گلے مل گئی۔ چاروں ماں بیٹیاں برسوں بعد مل کر زاروں کو تا رونے لگی۔ غفار یہ منظر دیکھ کر تڑپ اٹھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر کہا بیٹی میں تمہارا باپ ہوں، مجھے بھی گلے لگا لو۔ نور نے آنسو صاف کیے اور کہا آپ نے جس غرور میں ہم پر ظلم کیا تھا آج وہی غرور آپ کو اس حال میں لے آیا۔ ہم آپ کو آپ کے حال پر چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہی آپ کی سزا ہے۔ ہم سب عورتیں حویلی سے باہر نکل آئیں۔ ہمارے جانے کے بعد غفار صدمے، ندامت اور تنہائی برداشت نہ کر سکا۔ اسے دل کا شدید دورہ پڑا اور وہیں ختم ہو گیا۔ اللہ نے اسے اس کے ظلم کی سزا دی اور ہم سب اپنی زندگی میں خوشی سے رہنے لگے۔ بے شک بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، لیکن جو ان کی قدر نہیں کرتا وہ ہمیشہ کے لیے عبرت بن جاتا ہے۔ اللہ کا انصاف دیر سے صحیح مگر مکمل ہوتا ہے۔ انسان اپنے غرور میں یہ بھول جاتا ہے
تقدیر کا فیصلہ اوپر سے ہوتا ہے۔ بیٹیاں وہ روشنی ہے جو اندھیروں میں بھی امید جگاتی ہیں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اور ہاں، پھر ملتے ہیں ایک نئی اور سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔